अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फो विद अनम। हिसार तेरी धड़कनों का बकिया हिस्सा मुलाहजा कीजिए। ऑफिस से आज भी वापसी में इसने पैदल चलने का रास्ता इख्तियार कर लिया था। वो चल रही थी ख्यालों में मगन, लेकिन रफ्तार तेज थी। इसी रास्ते पर फिर अंदेशा हुआ कि कोई पीछा कर रहा है। तर्रार नज़रें उठाई तो जो गाड़ी सामने से निकली इसका शीशा ऊपर को था और जो शक्ल देखी वो सर मेहराब की थी। मर्जा महरमा, सर क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में, खुद पर लान तान कर दी। वो हॉस्टल पहुंची थी। आज सर मेहराब का दूसरा दिन था। एक तो वो 25 साल का नौजवान और फिर थोड़ा डैशिंग भी था। जल्द ही सबको भाग गया था। लड़के लड़कियां सब फ्रैंक हो गए थे और वो ऐसे ही माहौल में पढ़ाने का ख्वाहा था। लेकिन महरमा को इसके फ्रैंक होने से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसे चिढ़ सी हो गई थी। इसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि 25-25 साल के नौजवान जिनको खुद पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ाने के लिए क्यों रख लिया जाता है। चलो रख भी लिया तो इतना फ्रैंक होने की क्या ज़रूरत है। आज शाइस्ता भी नहीं आई थी। वो ग्राउंड में अकेली बैठी हुई थी। एक लड़का इसके पास आ बैठा था। महराब दूर से ये मंजर देख रहा था। जैसे जैसे वो लड़का बोल रहा था, महरमा का पारा हाई होता जा रहा था। गुस्से से इसने इस लड़के को जाने के लिए कह दिया था और इसके जाने के बाद इसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन अपनी नम होती आंखों में से सर महराब की आंखें पहचान ली थी। वो आज भी इसके साथ ही चल रहा था। वो खामोश थी और वो खामोशी नहीं चाहता था। आप हॉस्टल में क्यों रहती हैं? बिल आखिर खामोशी तोड़ ही डाली। क्योंकि मेरी अम्मा मेरे मामू के घर चली गई हैं। ओके, आप भी सिर्फ एक ही दोस्त है? जी, इसके अलावा? सर, ज़्यादा दोस्ती बनाना मेरे लिए ख़तरा साबित हो सकता है। गुड, होशियार हो। वो फीकी मुस्कुराहट अपने लबों पर फैलाने में कामयाब हो गई थी। साहब जी, एक लड़का आज भी इसके साथ मौजूद है। एक गाड़ी सामने के रोड पर खड़ी थी। फिर आज भी इसे जी लेने दो। फोन पर उदास लहजे में आवाज़ उभरी थी। एक लड़का क्या बिगाड़ लेगा हमारा? मैं तो कहता हूँ आप इजाजत दें। नहीं, वो एक जर्नलिस्ट है। न जाने कौन लड़का हो इसके साथ। मीडिया छप्पड़ फाड़ कर हमारे करतूत बता देगा। अगर इस लड़की को जरा आंच इस तरह से आई कि शक हम पर हुआ। वो घबरा गया था। ओके साहिब, गाड़ी आगे ले जाई गई थी। वो फिर हॉस्टल की जानिब मुड़ गई थी और वो अपने घर की जानिब मुड़ गया था। इससे पहले कि वो इसके सीने से टकराकर पीछे की तरफ गिरती, जल्द इसने इसके गिर्द अपने बाजू समेटे थे। इसने कुर्ब से अपनी आंखें मींच ली थीं, जबकि वो इसके वजूद को पूरी तरह महसूस कर रहा था। जैसे ही इसने आंखें खोली थी, नजरें सीधी इसकी नज़रों से ही मिली थी। एक ही झटके से इसने इसे खड़ा किया था, मगर बाजू अभी भी इसके गिर्द लपेट रखे थे। आंखों का इस्तेमाल कर लिया करें। कसूर खुद इसका था, मगर कसूरवार इसे ठहरा दिया गया। वो मैं एक तो वैसे ही इसकी इसे जान जाती थी, ऊपर से इस बंदे की आंखें भी गजब की थी और इसके यूनी आने से पहले ही वो इसकी नज़रें पहचानती थी। और फिर सितम ये था कि अभी तक अपने बिछाए हुए बाजू से आज़ाद नहीं किया था। लोगों की नज़रें इन दोनों पर मतवज्जा हो चुकी थी कि इनकी नज़रों को महसूस करते हुए वो इससे दूर हुआ था। इसके अंदर तो अब हिम्मत ही नहीं बची थी कि आंख मिला सके। जल्द अपना बैग और अपना रजिस्टर उठाया था, जो इसे टकराने की वजह से गिर गया था, और वो जल्दी से तेज़ी से वहाँ से निकली थी। उफ, एक तो ये इंसान, समझ नहीं आ रहा कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं। ठरकी, हाँ ठरकी ठीक रहेगा। मुझे तो लगता है ये ठरकी सिर्फ ठर्क करने ही यूं नहीं आता है, पढ़ाने नहीं। वो मुंह ही मुंह में बोलती जा रही थी। बहुत भूखी थी क्या? जो रजिस्टर इसके हाथ में था अपनी दोस्त के सर पर दे मारा था। मुझे लैब में छोड़कर क्यों गई? इसका जवाब सुनने से पहले ही इसने एक और सवाल कर डाला था। हाय मेरा सर, महरमा की बच्ची रजिस्टर तो देख, इतना ताकतवर है, इसके बावजूद मेरे सर पर मार दिया। उफ, वो दर्द से करा उठी थी। मुंह बंद कर, नहीं तो ये प्लेट भी तेरे सर पर दे मारूंगी। सामने रखी प्लेट की तरफ इसने इशारा किया था। किससे लड़कर आई हो जिसका मतलब मुझसे लेने पर तुली हुई हो? इसका अंदाज और रवैया वो समझ गई थी। तुम्हारे सर से। गुस्से से इसने दांत पीसे थे। हाय अल्लाह, तुम सर से लड़कर आई हो? गोया इसे झटका लगा था। काश के लड़ती। इसने आसमान की तरफ मुंह करके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। तुम तो हो ही पागल, भला इतने अच्छे इंसान से कोई लड़ने की ख्वाहिश करता है? इसकी ख्वाहिश पर वो मायूस हुई थी। मेरा बस चले तो कत्ल करने की ख्वाहिश करूं। इसे आज की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। गलती इस ही की थी कि वो ऐसा मगन चल रहा था जैसे आगे से कोई आ ही नहीं सकता। ऊपर से कसूरवार महरमा को ही ठहरा दिया था। इलाज करवाओ जाकर अपना। वो तंग आ गई थी महरमा की इतनी बेजारी से। चुप करो अब तुम।
نہیں تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ وہ چیخی تھی اور اسے بالآخر چپ ہونا پڑا تھا۔ آج شام 4 بجے اسے آفس جانا تھا۔ بس اسٹاپ پر اچھا خاصا رش تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے رش ختم ہونے دے، پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ سائڈ پر وہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن کلیات حسرت موہانی اپنے بیگ سے نکال لی تھی۔ یہی تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، شاعری پڑھنا اور کرنا۔ ابھی وقت ضائع کرنے سے بہتر اسے پڑھنا ہی لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک گاڑی کا ہارن بجا تھا، جیسے اسے مخاطب کیا جا رہا ہو۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سر محراب ہی تھے جو اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جی سر۔ ساری کرواہٹ اور بیزاری چھپا کر اس نے احترام سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہی تھی۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، بہت شکریہ۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اسے دوبارہ مخاطب کیا گیا۔ محرمہ، میں روز اس راستے سے گزرتا ہوں۔ 100% درست بات تھی اور وہ جانتی بھی تھی۔ محراب نے اسے کس بات کا اشارہ دیا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ ان حالات میں میرا کسی پر بھی بھروسہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ 100% درست بات تھی اس کی بھی۔ کل رات ہی آپ کو ڈراپ کرنے کی بات آپ کی ماما نے مجھ سے کی تھی۔ آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ محراب نے فون نکال کر اس کی ماما کا نمبر ملایا تھا۔ یہ لیجئے۔ کال ملتے ہی اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ کال پر ملتی ہدایت سے اس نے مختصر جواب دیا تھا، لیکن چہرے پر بے یقینی کے تاثرات واضح ہو رہے تھے۔ اس کا موبائل اس کی طرف بڑھا کر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ اتنا روڈ کیوں رہتی ہیں؟ بظاہر اسے پڑھائے ہوئے صرف ہفتہ ہی گزرا تھا، لیکن وہ تو جیسے صرف اسی پر ریسرچ کر رہا تھا۔ محرمہ کا تو دل کر رہا تھا کہ اسی گاڑی سے اسے دھکا دے دے اور پیچھے سے کوئی ٹرک اس پر چڑھ جائے۔ نہیں سر، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ دوبارہ کرواہٹ اور بیزاری چھپانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ چلے مان لیتا ہوں، حسرت موہانی۔ اس کے ہاتھ میں کلیات دیکھ کر اس نے حسرت موہانی ایسے کہا تھا جیسے روز انہی کو پڑھتا ہو۔ سر، ایک بات تو بتائیں۔ جو سوال اسے تنگ کر رہا تھا اسے پوچھنے کی ہمت کی تھی۔ ہاں کہو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، لیکن مجھ سے تو ان کا کوئی دوست کبھی ملنے آیا ہی نہیں۔ بامشکل اس نے انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ جیسے آپ کے پاپا تھے، ان جیسے لوگوں کے پاس سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ باقی بات رہی ملنے ملانے کی، تو میں پاپا کو ضرور آپ سے ملوانے جلد لے آؤں گا۔ کیا سچی سر؟ میں مل سکوں گی پاپا کے دوست جعفر انکل سے؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی تھی، بیزاریت جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ محراب آج پہلی دفعہ اسے روٹ سے ہٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اچھی خاصی انرجیٹک ہے، اس کے باوجود اتنا خڑوس مزاج کیوں رکھتی ہے؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ جی بالکل۔ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی کہ اس نے دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ اب جب آپ کے ہاتھ میں نامور شاعر موجود ہے تو کچھ سنا دیں؟ اس نے ایک نظر اس کی طرف اٹھائی تھی۔ جی سر، ویسے میں یہ والی غزل پڑھ رہی تھی جب آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا، یہی سناتی ہوں۔ دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی، روبرو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی۔ ہم رضائے شیواں ہیں، تعویل ستم خود کر لیں، کیا ہوا ان سے اگر بات بنائی نہ گئی۔ یہ بھی آداب محبت نے گوارا نہ کیا، ان کی تصویر بھی آنکھوں سے لگائی نہ گئی۔ ہم سے پوچھا نہ گیا نام و نشاں بھی ان کا، جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی۔ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا سو انہیں، سرگزشتے شب ہجراں بھی سنائی نہ گئی۔ غمِ دوری نے کشاکش تو بہت کی لیکن یاد ان کی دل حسرت سے بھلائی نہ گئی۔ بہت شکریہ، آپ کی منزل پہ آ گئی۔ اس نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ اتر گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ رات میں گھر آیا تو بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ اس نے موسیقی چلا دی تھی اور دل کر رہا تھا کہ اس موسیقی پر رقص شروع کر دے یا پھر خود گٹار بجا کر گانا شروع کر دے۔ رات 8 بجے وہ کافی کا مگ لیے چھت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بھی اسی وقت چھت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ پرسکون بات یہ تھی کہ محرمہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ لگتا ہے میڈم آج آفس سے جلدی آ گئیں۔ وہ خود سے مخاطب تھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ آفس سے جلدی آ گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جلدی ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، اگر وہ اس کی طرف دیکھ کر اس کی نظر پہچان لیتی تو اس میں اندر تک کرواہٹ بھر جاتی، لیکن وہ ابھی تک اس کی نظر کی تپش محسوس نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس کا ذہن ایک خوشی میں الجھا ہوا تھا۔
पापा के दोस्त। वो इसे देखता ही रहा जब तक वो कॉफ़ी ख़त्म करके अंदर चली गई। महरमा, क्या इस सवाल का जवाब आप दे सकती हैं? जो सवाल इसने पूछा था, सबसे जवाब ना मिलने पर वो इससे मुखातिब हुआ। नहीं सर, वो झूठ बोल रही थी। इसे जवाब पता था, बस इससे कतरा रही थी। ओके, मैं ही बता देता हूँ। इसने खुद ही बताना शुरू कर दिया था। महरमा, आप मुझसे ऑफिस में मिलिएगा। क्लास ख़त्म करके वो इससे मुखातिब होता हुआ क्लास से निकल गया था। सर ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है? इसने परेशानी से कहा था। कौन सा सर ने? शाइस्ता ने लापरवाही से पूछा था। तुम्हारे सर मेहराब ने, इसने तेज आवाज में कहा। तौबा है लड़की, अगर इतनी तेज आवाज में इनसे बात करोगी तो इनके तो कान ही फट जाएंगे। इसने कानों पर हाथ रखते हुए कहा था। फट जाएंगे अल्लाह करे। इसने आसमान की तरफ देखते हुए गोया दुआ की थी। वो इसे नापसंद था, शुरू दिन ही से नापसंद, चाहे पापा के दोस्त का बेटा ही क्यों ना हो। मैं आई कम इन सर? नॉक करते हुए इसने इजाज़त चाही थी। यस, वो फाइल में नजर झुकाए बैठा था जब इसकी आवाज़ सुनी थी। सर, आपने बुलाया था? इसने एहतराम से कहा था। जी बैठिए। इसने अपने सामने रखी चेयर पर इशारा किया। वो बैठ गई थी। इसने अपनी फाइल साइड पर रखी थी। बैतबाजी के फंक्शन में आप क्यों हिस्सा नहीं ले रही? इसने अपने दोनों हाथ थोड़ी पर रखकर सारा वजन हाथों पर ही डाला था। सर, मैं हिस्सा तो क्या, फंक्शन अटेंड भी नहीं कर सकती। इसने उदासी से कहा था, जैसे वो आना चाहती हो मगर आ नहीं सकती। क्यों? इसने जानना चाहा था। सर, मेरी अम्मा ने सख्ती से मना किया है। इसने टूटे दिल से बताया था। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं। इसने अपनी कुर्सी पर झूलते हुए कहा था। मामा, ये गलत है। वो बच्चों की तरह उछल रहा था। पागल मत बनो बेटा, इसे समझाया गया था। जब मैं इसे प्रोटेक्ट हिफाजत कर रहा हूँ तो फिर आप क्यों घबरा रही हैं? वो अपनी जिद पर कायम था। तुम क्या चाहते हो? बिल आखिर इन्होंने इसके दिल की बात जाननी चाहिए थी, यही कि आप मुझे इसकी दीवानगी देखने दें। इसने खला में खोते हुए इसका मासूम चेहरा अपनी नज़रों के सामने रखा था। हट बेशरम कहीं का, शर्म नहीं है ना तुम में? एक माँ से कह रहे हो कि इसकी बेटी की दीवानगी चाहिए? खुश इखलाकी का मुजाहरा किया गया था। आपकी बेटी मेरी मनकूहा है। इसने हक जिताया था। ठीक है भाई, दे दी तुम्हारी मनकूहा को इजाज़त, मगर बहुत ख्याल रखना। पहले खुशी से कहा गया था, लेकिन फिर फिक्री जुमला भी अदा किया गया। थैंक यू सो मच। वो खुशी से उछल पड़ा था। बस बस, खुशी के मारे हार्ट अटैक ना हो जाए। इन्होंने भी खुशी से कहा था। उफ मामा, हार्ट तो आपकी बेटी के पास है। इसने मोहब्बत जाहिर की थी। ये इजहार मोहब्बत इसी के लिए बचा कर रखो मेरे बच्चे। इनकी खुशी में कोई कमी नहीं आई थी। जी जी बिल्कुल, सिर्फ इसी के लिए है। शाहरुख की मोहब्बत इसकी महरमा के लिए। इसने आंखें बंद करके इसका रूप दिल की नज़रों से देखा था। आज इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूँ समझो कि रंग निखर कर आ गया था। हुस्न की मलका वो पहले भी थी और इसकी खुद की खुशी ने हुस्न में और इजाफा कर दिया। यार, अम्मा ने इजाज़त दे दी है मुझे बैतबाजी के फंक्शन में हिस्सा लेने की। वो ग्राउंड में बैठी खुशी से बता रही थी। वो इसका पागलपन चोरी छुपे यानी कि दूर से देख रहा था। हे अल्लाह जी, ये हमेशा यूं ही खुश रहे और मैं हमेशा खुश ही रखूं। इसने दिल में दुआ की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके शागिर्द ऐसे ही थे, दूर से पहचान लेते थे और जिसने सलाम किया था हलक फाड़ कर किया था ताकि आवाज़ पहुंच जाए। पहले वो सुकून से चलता हुआ इन सब के करीब आया था और फिर एहतरामन जवाब दिया गया। वालेकुम अस्सलाम सर, इस बार फिर से महरमा की ट्रॉफी है बैतबाजी में, शाइस्ता ने खुशी से बताया था। तो आपको इजाज़त मिल गई? इसने महरमा को मुखातिब किया था। जी सर, इसने खुशी से कहा था। अपनी खुशी में वो इसके लिए नापसंदीदगी बीच में लाकर अपनी खुशी बदमज़ा नहीं करना चाहती थी। वैसे प्रिंसिपल ने मुझे जज बनाया है। इसने जज पर जोर दिया था और बिल्कुल ऐसा ही था कि प्रिंसिपल ने इसे जज बनाया था, क्योंकि इसने खुद कहा था कि इसे जज बनाया जाए। इस बहाने सब पर नज़र रहेगी तो महरमा की हिफाजत करने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर तो सर आप भी मान जाएंगे महरमा को, शाइस्ता ने खुशी से कहा था। चलें आप लोग मज़े करें, मेरी क्लास है। वो अपने हाथ पर बंधी घड़ी देकर आगे बढ़ गया था। वो टेबल पर अकेली बैठी थी। शायद शाइस्ता किसी काम से इधर उधर थी। वो ही लड़का फिर अपनी बकवास लेकर आ गया था और इसने फिर इसे गुस्से से जाने के लिए कह दिया था। महराब ये मंजर भी देख रहा था, लेकिन दोनों की गुफ्तगू सुन नहीं पाया था। आज भी वो इसे अपने साथ लिए ऑफिस की तरफ रवाना था।
محرمہ کی اماں نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ روز اسے خود آفس چھوڑ کر آئے۔ اس کا بشاش چہرہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر کے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ہے اللہ، اگر یہ ایسے ہی چپ چپ سی رہے گی تو میری زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ محرمہ بالآخر اسے مخاطب کیا تھا۔ جی، اس نے احتراماً اس کے پکار پر جواب دیا تھا۔ کیا آپ چپ رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ اس نے اپنی فکر سامنے رکھی تھی۔ نہیں تو، اس نے جلدی ہی کہا تھا اور نفی میں سر بھی ہلایا۔ پھر اتنی خاموشی کی وجہ؟ ایک تو اس لڑکی کے مزاج بھی نہ، دوسرا جملہ اس نے صرف سوچا تھا۔ کیسی خاموشی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اس نے جلد سمجھایا تھا۔ سر میں آپ سے کیا بات کروں؟ اسائنمنٹ کی یا پھر نئے سوال کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے دوست سمجھ سکتی ہیں۔ اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے اندر کرواہٹ اتر گئی تھی۔ وہ یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ٹیچر اتنا فرینک ہو۔ جی، ساری کرواہٹ اگلنے سے اس نے پرہیز کیا تھا۔ تو پھر شروع کریں کوئی بات؟ ظاہر ہے اب تو اسے موقع مل گیا تھا۔ بات؟ اس نے گہری سانس سے سوچنا شروع کیا۔ نہیں سر، میرے پاس کوئی بات نہیں۔ اصل میں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر میں شروع کر دیتا ہوں۔ کوئی بات؟ اس نے کہاں باز آنا تھا۔ جی، بیزاری اور ناگواری اس نے چھپا لی تھی۔ وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ زبیر۔ ہاں زبیر، وہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ اس کے یہ سوال پوچھنے پر جیسے محرمہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے اپنا امیج کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوہو، میرا وہ مطلب نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ جب بھی آپ کو اکیلا پاتا ہے تو آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے جو وہ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ سر چھوڑیں اس بات کو۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ اگر وہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو بتائیں مجھے، میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ سر، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ مسلسل کریدنے میں لگا ہوا تھا۔ سر، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ محرمہ کا کہنا تھا کہ اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی تھی۔ کیا ہوا سر؟ وہ کچھ نہیں، بلی آ گئی تھی سامنے، اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وہ کچھ نہیں، بلی آ گئی تھی سامنے، اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ پھر اس نے آگے سے جاننا بھی چاہا تھا، میں نے اسے منع کر دیا۔ اس کا جملہ سنتے ہی اس کے اندر سکون اتر گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے اور آگے جاننا چاہا تھا۔ سر، میں کسی کی منکوہا ہوں۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ سر، میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا۔ میرا نام محرمہ شامیر نہیں، محرمہ شاہ رخ ہے۔ میں نے اس سے بنا دیکھے، بنا جانے نکاح کیا تھا۔ بس اماں کی چاہ تھی اور میں نے کبھی اپنی اماں کی نافرمانی نہیں کی، تب کیسے کر لیتی؟ تو پھر آپ کی پڑھائی کے بعد آپ کی شادی ہے؟ پتہ نہیں سر، وہ خیالوں کی دنیا میں کھو سی گئی تھی۔ کیوں؟ سر، 2 سال میں میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے پلٹ کر کبھی میری خبر لی ہے، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ کیوں ایک عورت ہی ایک مرد کے نام پر جی لیتی ہے؟ کیوں ایک مرد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے نکاح میں ہے؟ عورت تو مرد کی شریک حیات بن جاتی ہے نا، اور زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں اس دنیا میں جس کی شرکت ہو وہ پیاری نہیں ہوتی؟ ایک عورت پر ہی کیوں ساری ذمہ داریاں، سارے فرائض مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ اور پھر اگر انبن ہو جائے تو عورت ذمہ دار؟ مرد دوسرا نکاح کرے تو عورت قصوروار۔ وہ دل ہلکا کر رہی تھی۔ وہ سارا زہر جو اس نے 2 سال تک خود میں دبائے رکھا، بس سب اگل رہی تھی۔ 2 سال سے اس کے نام سے بندھی ہوئی ہوں، اور وہ نہ جانے کہاں ہے۔ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، خوبصورت ہوں، پڑھتی ہوں، جاب کرتی ہوں، زبیر سے شادی کے قابل ہوں، مگر پھر بھی سب کچھ اس کے نام کیے بیٹھی ہوں۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ آئی ایم سوری محرمہ، اس نے گاڑی روکی تھی اور اس کی طرف پانی بڑھایا تھا۔ سر، آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہچکیاں نہ جانے کب تک میرے نصیب میں ہیں۔ پانی پی کر وہ گہرا سانس لے کر مسکرا کر بولی تھی۔ تو آپ نے زبیر کو اس لیے انکار کر دیا؟ مگر پھر بھی وہ میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اور ہاں سر، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ ساری داد ہر ٹیچر کو سنا چکی ہوں۔ آپ میرے پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، وہ اماں سے ملنے آئیں گے تو اماں نے خود بتا دینا تھا، اور آپ تک بھی سب پہنچ ہی جانا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔
خاموشی کے پہرے حاوی ہو گئے تھے۔ آ گئی آپ کی منزل، اس نے گاڑی روک دی تھی۔ تھینک یو، وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی اتر گئی تھی۔ وہ گھر آ کر بہت اداس ہو گیا تھا۔ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ اس کی ہچکیوں سے آ گیا تھا۔ ایک مرد ایک عورت کی محبت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے، وہ 2 سال سے مجھ سے محبت کرتی آ رہی ہے۔ جب سے وہ میرے نام سے منسوب ہوئی ہے تب سے ہی میری بن کر رہ رہی ہے، اور میں صرف اس کی ظاہری حفاظت کرتا رہا، اس کے دل کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں کیا ہے میں نہیں جان سکا۔ اس کے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ اللہ جی، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میری مدد کیجیے، بس اب اور اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتا، جیسے اس نے 2 سال سے خود کو میرے نام کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے میں بھی اس کے نام کو اپنی روح میں بساتا آیا ہوں۔ اب دیر نہ کیجیے، یہ دوری ختم کر دیجیے۔ وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ بیت پاسی میں حصہ 10 لوگوں نے لیا تھا، لیکن جب وہ بے خبر تھے کہ بیت پاسی میں محرمہ نہیں ہے، اور پھر جب انہیں پتہ لگا کہ محرمہ بھی شامل ہے تو سب ہی پیچھے ہو گئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح صرف ایک ہی لڑکی میں اس کے برابر کھڑے ہونے کی ہمت تھی۔ بیت پاسی کے 3 راؤنڈ ہوتے تھے، جس میں پہلے راؤنڈ میں محرمہ اور اس کے مقابل 7 ٹکر پر رہتے تھے۔ دوسرے راؤنڈ میں وہ لڑکی تھوڑا لڑکھڑانے لگتی تھی، لیکن محرمہ پرسکون ہی رہتی تھی۔ تیسرے اور آخری راؤنڈ میں بازی محرمہ کے پاس چلی جاتی تھی۔ وہ دوسری لڑکی ہمیشہ اس سے جیتنے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ محرمہ ہمیشہ جنون میں ہوتی تھی، اور جیسے تاریخ گواہ ہے کہ جنون محنت پر حاوی ہو جاتا ہے، محنت میں انسان تھک جاتا ہے، جبکہ جنون میں انسان ہمیشہ خوشگوار اور پرسکون ہی رہتا ہے، جس میں اپنی جنونیت کے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی محرمہ کی جنونیت تھی، تبھی تو اس کے منکوہ صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی منکوہہ کا جنون دیکھنا چاہتا ہے۔ بالآخر فیصلہ ہو گیا تھا، محرمہ جیت گئی تھی۔ سر محراب چونکہ جج تھے، لہٰذا انہوں نے ہی اسے ٹرافی دی تھی۔ اپنا وہ استاد جو اسے بالکل پسند نہیں تھا، آج وہی اسے اعزاز سے نواز رہا تھا۔ وہ خوش تھی، پرجوش تھی۔ سر محراب کے لیے ناگواری، بیزاری اور ناپسندیدگی بیچ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ دونوں کے بشاش چہرے کیمرے میں قید کیے گئے تھے۔ سب ریفریشمنٹ انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بھی اپنی دوست کے پاس موجود تھی اور انجوائے کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر، شائستہ سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ان دونوں کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر کیسا رہا پھر آج؟ شائستہ نے محرمہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آخر میں نے ہی ٹرافی دی ہے، اس نے ٹیڑھے انداز سے اسے سر رہا تھا۔ سر آپ کہیں جا رہے تھے تو جائیں، اس نے اقوام کا آپ کو بلا کر ڈسٹرب کر دیا۔ اس کا فرینک ہونا ہی تو اسے زہر لگتا تھا، اور جس طرح سے وہ ان دونوں کے پاس بیٹھا تھا ان کا استاد نہیں ایک دوست لگ رہا تھا، اسی لیے وہ روانی کے ساتھ بول گئی تھی۔ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ آپ کی ماما آئی ہیں۔ جو جواب اس نے دیا تھا اس کا خون کھول گیا تھا۔ اماں؟ انہیں تو رات تک آنا تھا، اتنی جلدی کیسے؟ اپنا خون اس نے بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ یہ لیجئے بات کریں۔ اس نے اس کی ماما کو کال ملائی تھی۔ کیا اماں، آپ بھی حد کرتی ہیں، ٹھیک سے انجوائے تو کرنے دیا ہوتا، میں رات ہی میں مل لیتی آپ سے، ابھی کیوں بلا رہی ہیں؟ دل میں اماں سے لڑنے کی نیت باندھ لی تھی۔ ٹھیک ہے چلیں، وہ مان گئی تھی مگر اداس ہو گئی تھی۔ تمہیں رات میں کال پر سب بتا دوں گی، وہ شائستہ کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ اماں سر محراب پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ نہیں کرنے لگیں؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ محرمہ ہم پیچھے والے گیٹ سے جائیں گے۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ پر کیوں سر؟ وہ پلٹ کر حیران ہوئی تھی۔ میری گاڑی اسی گیٹ پر ہے، اس نے اس کی حیرانگی دور کی تھی مگر وہ گھبرا گئی تھی۔ سر آپ مین گیٹ پر لے آئیں گاڑی، میں وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں، آپ کا ٹیچر ہوں، ڈرائیکولا نہیں۔ وہ اس کی گھبراہٹ پہچان گیا تھا مگر وہ بولنے ہی لگی تھی۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے اپنے ٹیچر کے بارے میں۔ وہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ سوری سر، وہ شرمندہ سے ہو گئی تھی اور سر جھکا لیا تھا۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی شرمندگی اس کے لیے ایک ادا تھی جو اسے قائل اور گائل دونوں کر گئی تھی۔ چلیں، اس نے حکم دیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں پچھلے گیٹ سے نکلے ہی تھے کہ سامنے 3 لوگ عجیب و شکل و صورت کے کھڑے تھے۔ محرمہ نے محراب کا بازو پکڑ لیا تھا جیسے کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ان 3 آدمیوں نے جیسے ہی اپنی کارروائی شروع کی تھی، محراب نے فوراً ان پر فائر شروع کر دیا۔ محرمہ اب اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہ خود کو پوری طرح اس کے حصار میں لے آئی تھی۔ اس کی کمر اپنے نرم ہاتھوں سے اس نے دبوچ رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ 3 آدمی ڈھیر ہوئے، اس نے محرمہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور گاڑی کے پیچھے لے گیا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے ایک
ایک پتھر سے محرمہ کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ وہ کرا اٹھی تھی۔ اس کی تکلیف سے آواز محراب کے کان پر پڑ چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی فائل میں مگن رہا کیونکہ پیچھے سے 3 آدمی اور آ گئے تھے۔ ان آدمیوں کو گراتے ہی اس نے محرمہ کو بازوؤں کے سہارے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ پیچھے سے کچھ اور آدمی بھی آ گئے تھے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سر نیچے کرو محرمہ، اسے بول کر اس نے خود ہی اس کا سر نیچے کر دیا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو گاڑی میں جاتے دیکھا تو خود بھی گاڑی سے پیچھا کرنے لگے۔ محراب اپنے ساتھیوں کو خبردار کر چکا تھا۔ جلد ہی ان لوگوں کی گاڑی ان کے دائرے میں آ گئی تھی، لیکن محراب محرمہ کو آگے لے گیا تھا۔ وہ ویسے ہی ڈر چکی تھی۔ اسے ان جگہوں پر ساتھ رکھنا ٹھیک نہیں تھا جہاں ان لوگوں کو پکڑا تھا۔ اف، محرمہ نے گہرے سانس کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر پانی اس کے آگے گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ بس مجھے گھر لے چلیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پی لیں، اس نے پانی پینے پر اصرار کیا تھا۔ سر، ایسی وارداتوں کی بہت لائیو رپورٹنگ لے کر ٹی وی پر چل رہی ہے، ڈر نہیں لگتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی چلانی شروع کر دی۔ یہ دیکھو، ٹی وی کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ محرمہ پر کچھ ہی دیر پہلے ایک جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ دشمنوں کے لیے بری خبر ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بری خبر ہے کہ ان کے آدمی پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ جیسے ہی پولیس ان سے پوچھ گچھ کر کے ہمیں آگاہ کرے گی، ہم بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ منسٹر پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا تھا اسے، مگر وہ مانی ہی نہیں۔ بیوقوف کہیں گے، یہ تو پتہ کر لیتے کہ کوئی اس کی حفاظت تو نہیں کر رہا۔ ایک لڑکا تھا جسے کچھ یاد آیا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ یونی کا پروفیسر ہے۔ آگے بھی بول دیا تھا۔ احمق، وہ یونی کا پروفیسر نہیں، اس لڑکی کا شوہر تھا، کرنل جعفر کا بیٹا۔ وٹ؟ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ وہ تو زندہ بھی ہے۔ طوطے اڑ گئے تھے۔ اب کیا؟ چکی پیسو جیل میں ہار ماننی ہی تھی، سو مان لی گئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اس کی گلی میں آ گیا تھا۔ وہ اتری تھی اور لڑکھڑا گئی تھی۔ محراب نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اسے سہارا دیتا ہوا اندر تک لے آیا تھا۔ اس کی اماں سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ فوراً فکر مند ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ محراب کے بازو سے آزاد ہوئی تھی۔ چل اندر، اماں نے ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھایا تھا، لیکن وہ پھر لڑکھڑا گئی تھی۔ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اٹھا اسے، تیرے یہ مضبوط بازو کس کام آئیں گے؟ وہ محراب سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر محرمہ سن ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری رفتار سے کھینچا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے سہارے اٹھا چکا تھا۔ محرمہ کی جان حلق میں اٹک گئی تھی اور وہ سکون سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا تو اماں بھی پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ دیکھ اس کا پیر، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں آتے ہی نکل گئی تھی۔ لائیں، اپنا پیر دکھائیں۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس نے اپنا پیر پیچھے کر لیا۔ میں ہی آپ کو یہاں تک لایا ہوں۔ اس نے اس کا پیر اپنے زانے پر رکھا تھا۔ زیادہ نہیں لگی ہے، بس خون نکل رہا ہے۔ اس نے پہلے خون روکا، پھر صاف کیا اور پٹی باندھ دی۔ اس کا پیر اسی حالت میں چھوڑ کر وہ اٹھ گیا۔ اماں جب تک چائے لے آئی تھی۔ یہ لے لڑکے، چائے پی۔ انہوں نے چائے کا کپ اس کے آگے کیا تھا۔ چائے کا کپ لیتے ہی محراب کا فون بجا تھا۔ پاپا کی کال ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اماں، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ مجھے یہاں اس کمرے تک اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا ہے۔ وہ میرا ٹیچر ہے اماں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہے چل ہٹ، تیرے محرم کے ہی حوالے کیا تھا تجھے۔ انہوں نے سچائی پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ وٹ؟ اماں، وہ ٹیچر ہے میرا، سر محراب۔ اس نے بامشکل زبان کو حرکت دی تھی۔ وہ تیرا ٹیچر نہیں، تیرا شوہر ہے، شاہ رخ۔ وہ ہنسی تھی۔ اماں، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ حیران تھی۔ میرے بچے، یہ کوئی تیرا ٹیچر محراب نہیں، تیرا شوہر شاہ رخ ہے۔ انہوں نے اس کے گال کھینچے تھے۔ اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، یہ تجھے پڑھا نہیں رہا تھا، تیری حفاظت کر رہا تھا، اور دیکھ بچا لایا تجھے تیرے دشمنوں سے۔ اماں، اب بس کر جائیں۔ اس کے سر پر لگاتار بم پھٹ رہے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے میری بہو کے؟ فون پر سے جاندار آواز بھری تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے سانس کھینچ کر بتایا تھا۔ میری بات تو کرواؤ۔ فون پر سے ایک خواہش بھی ابھری تھی۔ اوکے۔ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اماں بیٹی دونوں چپ ہو گئے تھے۔ میرے پاپا، آپ کے پاپا کے دوست۔ اس نے فون آگے کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے فون لے کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے بھائی؟ بہت ہی میٹھی آواز ہے میری بیٹی کی، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اپنی اماں کا گھر یعنی میکے چھوڑ کر اپنے ابا کے گھر یعنی اپنے سسرال کب آ رہی ہو؟
ان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی اماں سے بات کرواؤ۔ اس نے فون اماں کو دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی بات کے بعد انہوں نے فون بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ہاں بھائی شیرزادے، میں رخصت کر رہی ہوں اپنی بیٹی کو، وہ اسے مخاطب ہوئی تھی۔ پر مہرماں نے کچھ بولنا ہی چاہا تھا کہ انہوں نے اسے گھور کر چپ کرایا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس نے فرما برداری ظاہر کی تھی۔ تو پھر کیا وعدہ دیتے ہو مجھے؟ انہوں نے تیور بدلے تھے۔ بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آئے گی، اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کب تک جا رہے ہو؟ انہوں نے رخصتی کے حوالے سے پوچھا تھا۔ میں 15 منٹ میں آیا، پھر جاؤں گا۔ آپ نے سارے ڈاکومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ وہ اپنی ساس سے مخاطب ہوتا ہوا اپنی بیوی سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے ہاسٹل کے کمرے میں ہیں، دراز میں، اس نے جلدی ہی بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہے۔ یہی تو تھے ساری فساد کی جڑ، جس کی بدولت اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور آج اس کی رخصتی بھی ہو رہی تھی۔ اوکے، وہ چلا گیا تھا۔ اماں اتنی جلدی میری رخصتی؟ اس نے اس کے جاتے ہی فوراً وہی سوال پوچھا جو اس کے سامنے بھی پوچھنا ہی چاہ رہی تھی، مگر اس کی اماں نے چپ کروا دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ 2 سال سے تو اس کے نکاح میں ہے اور بول رہی ہے اتنی جلدی رخصتی؟ ویسے بھی تیری اس نوکری سے میں بہت پریشان ہوں، اب تو جانے اور تیرا شوہر۔ تو کیا اب میں آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی واضح ہوئی تھی۔ ہے توبہ، میری بیٹی میرے لیے بوجھ کیوں بنے؟ تیرے سسر کا کہنا ہے کہ 2 دن وہ چھٹی پر ہیں، اسی لیے مہرماں کو رخصت کرو۔ اس کے بعد انہیں ایک کام ہے، وہ کام نپٹانے کے بعد شاہ رخ اور مہرماں کا ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر سب کچھ پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر سارا سکون دل میں اتار رہی تھی کہ اچانک ایک شکوہ یاد آیا۔ اماں، ایک بات بتاؤں؟ ہاں بول۔ یہ جو آپ کا داماد ہے نا، بہت ٹھرکی ہے، اس نے اطمینان سے شکایت کی تھی۔ کیا بک رہی ہے؟ وہ غصہ ہو گئی تھی۔ ہاں ماں، یونی کی ساری لڑکیاں ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، سر یہ، سر وہ، سر ایسا، سر ویسا، وہ نقل کر کر کے بتا رہی تھی۔ اس کے اس طرح بتانے پر انہوں نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ تو ایسا بولنا کہ تجھے اچھا نہیں لگتا، تجھے جلن ہوتی ہے۔ ہاں تو ہر کسی سے فری ہو جاتے ہیں، اس نے منہ بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے پسند نہیں کہ تیرے شوہر سے کوئی فری ہو؟ انہوں نے ایک اور قہقہا لگایا تھا۔ ہاں تو میں نے ان سے بنا دیکھے شادی کی اور وہ ہر کسی سے فری؟ اس نے پھر منہ بنایا تھا۔ چل ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گی اب صرف تجھے فری کیا کرے۔ وہ مسکرائی تھی۔ توبہ، اتنی بے شرمی والی بات بھی نہیں کرنی ہے آپ نے ان سے۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ تو پھر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ کچھ نہیں، اس نے پھر ان کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ چلے؟ وہ مہرماں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا لی تھی۔ اماں، آپ کیا یہاں اکیلی رہیں گی؟ اسے اپنی اماں کا خیال آیا تھا۔ نہیں، تجھے رخصت کر کے تیرے ماموں کے پاس ہی واپس جا رہی ہوں۔ اس کی ٹینشن انہوں نے دور کر دی تھی۔ وہ آنسوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ جس سے کچھ دن پہلے اپنے منکوہ کی شکایت کی تھی، آج وہی اس کا شوہر بنا اس کے برابر میں بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ گھبراتی نہیں ہیں۔ آدھے گھنٹے تک ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ مسلسل اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں گھبرا تو نہیں رہی؟ بمشکل اس نے لہجہ نارمل کیا تھا۔ پھر اتنی خاموش کیوں ہیں؟ وہی انداز جو اسے سخت ناپسند تھا، خواہ کا فری ہونا۔ کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ جب تک میں آپ کا ٹیچر تھا تب تک تو آپ کے پاس اپنی پرسنل لائف شیئرنگ کے لیے تھی، اور جب میں آپ کا ہسبینڈ ہوں تو آپ کے پاس کچھ شیئرنگ کے لیے نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اسی بات سے تو وہ نروس ہو رہی تھی اور اس نے یہی بات چھیڑ دی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی ہچکیوں کی آواز آئی تھی۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے رو رہی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی تھی۔ مہرماں، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کچھ شیئر نہ کریں، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اور زور شدت سے رونے لگی تھی۔ مہرماں، کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سنیں۔ اس نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر سے ہٹائے تھے۔ اس نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی مگر آنسو بہہ رہے تھے۔ میری طرف دیکھیں۔ اس کے ہاتھ نرمی سے دبا کر اس نے کہا تھا۔ اس نے نظریں اس پر جما لی، لیکن اس کی طرف دیکھتے ہی اس نے پورے کا پورا ضبط کھو دیا تھا۔ اب وہ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ پہلے وہ اسے سکون سے بہلاتا رہا، پھر اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ اب بتائیں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ جب اس کی ہچکیوں میں کمی آئی تھی تو اس نے پوچھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا ہے آپ کا؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں بس سے گئے تھے۔ ہاں، ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا چکی ہو، لیکن اگر ٹھیک سے بتانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں یہاں
آنسوؤں سے میری شرٹ گیلی کر چکی ہو، اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ سوری، اس کی شرٹ گیلی دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، میری شرٹ آپ ہی دھوئیں گی، اس نے سختی سے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے نظریں جھکا کر اپنی سزا قبول کر لی تھی۔ مذاق کر رہا تھا یار، خیر تم نے بتایا نہیں کہ کتنا انتظار کیا میرا۔ اس نے دوبارہ اسے خود سے لگا لیا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے جو غزل سنائی تھی وہ آپ کے ہی نام تھی، اس نے جیسے یاد کروایا تھا۔ مطلب کہ میری دھڑکنوں کے حصار میں اظہار محبت نہیں کرو گی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی خواہش پر وہ بلش کر گئی تھی۔ ارے واہ، آپ تو ہم سے شرماتی بھی ہیں، ورنہ شروع دن ہی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ وہ رشتہ قائم تھا جو سب میں مضبوط ہے، اور پھر اللہ سے ایک دوسرے کے لیے محبت وہ دونوں ہی قبول کر چکے تھے، اسی لیے آج دونوں میں فاصلہ کم تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کی گیلی شرٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر کیسا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ میرے استاد تھے، اور استاد اتنا فرینک ہو مجھے نہیں پسند۔ اور ایک اور بات، اب آپ میرے شوہر ہیں، اب اگر کسی سے فرینک ہوئے نا تو جان سے مار ڈالوں گی، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اف، غصہ بھی آتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تھے۔ سب تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ اس نے اس کے اندر تک سکون بھر دیا تھا، اور کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ گھر چلے؟ اس نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا تھا اور گاڑی گھر کی طرف رواں کر دی۔ السلام علیکم۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سسر صاحب سامنے ہی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، تم نے تو اپنے باپ کی یاد دلا دی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے باپ کا ذکر سنتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ارے بیٹا، تمہیں رلانے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہت زیادہ ہی آنسو ہیں ان کے پاس۔ اس نے گاڑی والا واقعہ یاد کیا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ شاہ رخ، منہ بند رکھو اپنا، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ جاؤ، جا کر میری بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، انہوں نے اسے اپنا حکم بھی دے دیا تھا۔ جاتا ہوں، وہ اٹھ گیا تھا، لیکن محرمہ سے نظریں ملا کر کان پکڑ لیے تھے، جس پر وہ مسکراتی تھی۔ اب رونا بند کرو میرے بچے، اور میں بھی تمہارے باپ جیسا ہی ہوں، بلکہ جیسا کیا ہوں، مجھے ڈیڈ، پاپا، ابو، بابا جو بلانا چاہو ضرور بلانا، انہوں نے اس کے آنسو صاف کر دیے تھے۔ جی پاپا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے واہ، شاہ رخ بھی مجھے پاپا ہی بلاتا ہے، وہ خوشی سے چہکے تھے۔ یہاں اور کون ہے؟ وہ شاہ رخ کی فیملی سے ناواقف تھی۔ کوئی اور دکھ رہا ہے؟ وہ مذاقیہ بولے تھے۔ وہ ہنس دی تھی۔ تبھی شاہ رخ لوازمات سے بھری ٹرے لے کر آ گیا۔ میرا مطلب تھا کہ میرے سسرال میں کون ہے؟ فی الحال تو صرف تمہارا نکما نالائق شوہر ہے، اس کے علاوہ ہم تو آج کل سرحد پر ہیں، اور تمہاری نند شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے سسرال میں ہے، اور میری ساس وہ اللہ جی کے پاس ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ سوری پاپا، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ خیر چلو، تم یہ کھاؤ پیو، ہم تو چلیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دھیان رکھنا میری بیٹی کا، اپنے بیٹے کے گلے لگ کر انہوں نے حکم دیا تھا۔ میری بہن تو نہ بنائیں، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ بے شرم، وہ اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے چلے گئے تھے۔ وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں تو، اس نے فوراً کہا تھا۔ تو پھر کیا میرے ہاتھ سے کھانا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ جی نہیں، اس نے منہ بنا کر ٹرے میں سے کچھ چیزیں اٹھا لی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا گیا۔ کچھ یاد آنے پر وہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آپ کی ٹرافی؟ بیت بازی میں جو اسے ٹرافی ملی تھی، وہ ٹرافی اس نے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوا تھا، اس کے پاس سے ساری چیزیں گر گئی تھی، ٹوٹ بھی گئی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ میں اسے کہاں رکھوں؟ بمشکل اس نے پوچھا تھا۔ ویسے تو یہ گھر آپ کے گھر سے چھوٹا ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرافی بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کے سوال پر اس کا دل کیا تھا کہ کہا بلند کر دے۔ میرے گھر میں میری ساری ٹرافیز ایک کمرے کی ٹیبل پر رہتی ہیں، تو پھر آپ کے گھر میں کہاں رکھوں؟ وہ پہلی بار محرمہ بن گئی تھی، نک چڑی سی۔ کہیں بھی رکھ دیں، آپ کا ہی گھر ہے، جیسے مرضی سیٹ کر دیں۔ اسے یہی محرمہ پسند تھی، نک چڑی سی۔ اوکے، اس نے سامنے کی میز پر رکھ دی۔ آپ کو وہ ڈاکومنٹس مل گئے تھے؟ اس نے چائے ختم کر لی تھی۔ جی مل گئے تھے، اس نے اطمینان سے بتایا تھا۔ لیکن سر، آپ کو کیسے پتا کہ میرا کمرہ کہاں تھا؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ میڈم، میں کافی بار آپ کی غیر موجودگی میں وہاں آ چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اور سر، پھر آپ نے ان ڈاکومنٹس کو کیا کیا؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ میڈم، جو آپ نے ان ڈاکومنٹس کو کرنا تھا، میں نے بھی وہی کیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ آپ مجھے میڈم کیوں بول رہے ہیں؟ وہ دوبارہ اسے میڈم بول چکا تھا۔ آپ بھی تو مجھے سر بول رہی ہیں۔
जबकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। आपका नाम भी तो काफी बड़ा है, इसने आंखें घुमाते हुए कहा था। आपका भी बड़ा है, जवाब हाजिर था, वो भी बराबरी का। वो खामोश रही। एक काम करें, आप मुझे शाह बुला लीजिएगा और मैं आपको महर, इसने खुद ही हल बता दिया था। आपसे एक दरख्वास्त है, इसने उंगलियां आपस में मिलाई थी। जी कहें, उसने मोहब्बत से कहा था। आप यूनी में किसी को बताइएगा नहीं हमारे बारे में, इसने झिझकते हुए कहा था। हमारे बारे में क्या? वो सुकून से अनजान बन गया था। यही कि मैं आपके निकाह में हूँ और मेरी रुखसती भी हो गई है। वो यही तो सुनना चाहता था। और आपकी दोस्त शाइस्ता, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो ये बात जानता था। इस घटिया इंसान को अभी भी मेरी दोस्त की पड़ी है, मतलब दूसरी लड़की की। ठरकी कहींगा, सुधरेगा थोड़ी, इसने दिल ही दिल में जब्त किया था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे सब शेयर करती हूँ, इसे मैं खुद बता दूंगी। बमुश्किल इसने खुद को नॉर्मल किया था। ओके, वो ज़रेलब मुस्कुराया था। मगरिब के बाद वो दूसरे कमरे में लैपटॉप पे मसरूफ़ हो गया था और इसने अपनी दोस्त को कार मिला ली थी। महरमा, तुम ठीक हो? हमें पता चला कि तुम पर यूनी के बाहर हमला हुआ था। शाइस्ता की फिक्रमंद आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इसने तशक्कुर से बताया था। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, तुझसे नाराज़ हूँ। शाइस्ता का खुफकी लहजा झलका था। क्यों? इसने जल्द ही पूछा। ये सर मेहराब का क्या सीन है? इन्होंने तेरी हिफाजत की? यूनी में तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बन रही थी। फिर प्रिंसिपल ने बताया कि सर मेहराब आर्मी ऑफिसर शाहरुख हैं, जो महरमा के शोहर हैं। जैसे ही इसने ये बात सुनी, ऐसा लगा कि दिल अभी बंद हो जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा? या अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे प्रिंसिपल मेरे बारे में? वो सख्त परेशान हो गई थी। तू सीधा सीधा कुछ बताएगी? शाइस्ता फट पड़ी थी। हाँ यार, मामा ने 2 साल पहले ही मेरा निकाह कर दिया था किसी शाहरुख नाम के बंदे से, मगर यकीन जान कि मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी थी। और आज मामा ने मुझे बताया कि सर मेहराब ही शाहरुख हैं। और तुझे पता है, वो ठहरी थी। क्या? शाइस्ता से तजस्सुस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी आज रुखसती भी हो गई है, मैं सर मेहराब के ही घर पे हूँ, इसने बात मुकम्मल की थी। अब तो सर मेहराब बोलना छोड़ दे, शाइस्ता ने तंग किया था। चुप कर, फ्री मत हो, इसने डांट दिया था। एक तो इतने हैंडसम, डैशिंग, हॉट। बस बस, पूछ रहे थे तेरा, इसने नागवारी से बताया था। और तू जल रही है, शाइस्ता ने कहा लगाया था। मैं और इनसे और तुमसे जलूंगी? वो इस्तज़ाइया हंसी थी। ओहो, इसने हुडिंग की थी। शाहरुख, इसने जलकर इनकी जगह इसका नाम दिया था। तभी वो कमरे में आया था और इसके मुंह से अपना नाम सुन चुका था। मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज, इसने अटके हुए कहा था और फ़ोन बंद कर दिया। आप करें बात, लेकिन यूं अपने शोहर का नाम किसी के सामने नहीं लेते, इसने मुस्कुराते हुए कहा था और मेज़ पर से फाइल उठाकर चला गया। वो जेल बुन उठी थी। आप यहीं सो जाएं, मुझे थोड़ा काम है, लाइट्स ऑन रखूँगा। ओके, वो मान गई थी और दूसरे कमरे में वो चला गया था, मगर इसका मोबाइल इसके कमरे में ही रह गया था। थोड़ी देर बाद ही मोबाइल बजा था। दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी तो कमरा लॉक था, इसलिए महरमा ने ही उठा लिया था। तुमने रुखसती करवा ली? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। फ़ोन पर से जैसे ही आवाज़ उभरी थी, इसके अंदर जहर उतर गया था। नंबर देखा तो इस पर वर्दा लिखा हुआ था। इसने लाइन काट दी थी। वापस कमरे में आकर वो खूब हिचकियों से रोई थी। ये हैं ही ऐसे, रोते रोते इसे कोसती जा रही थी। रोते रोते ही वो नींद की कैदी बन गई थी। सुबह ही सुबह इसकी फूलों के तेज अतर से आंख खुली थी। वो उठकर बैठी तो इसके चारों तरफ बेतहाशा फूल ही फूल थे। वो नीचे उतरी थी और कमरे से बाहर निकली थी। बाहर का माहौल भी ऐसा था, लेकिन गिटार बजने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगी थी और आवाज़ तक पहुंच गई थी। वो सामने सर झुकाए गिटार बजा रहा था। इसे महसूस करते हुए इसने सर उठा लिया, मुस्कुराकर गिटार साइड पर रख दिया था। वो इसकी तरफ बढ़ गया था, घुटनों के बल बैठ गया। जिस तरह 2 साल तुमने मेरा इंतज़ार में गुजारे हैं, वैसे ही 2 साल मैंने तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों में गुजारे हैं। जिस तरह तुम तड़पी हो, इसी तरह मेरी हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है महरमा। तो फिर वर्दा कौन है? इसके इजहार की इसने धज्जियाँ उड़ा दी थी। वर्दा? वो सीधा खड़ा हुआ था। हाँ वर्दा, आप हैं ही ऐसे। मैं ही पागल हूँ जिसने बिना देखे आपसे मोहब्बत की है। वो इसका दिल तोड़ती हुई वहाँ से चली गई थी और वो अभी तक सोच में पड़ा हुआ था। 2 दिन गुजर गए थे, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। इसके ससुर भी वापस आ गए थे। इन्हें देखकर वो खुश हो गई थी।
اب تو آپ نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ جب تک کام نہیں آ جاتا تب تک نہیں، انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس اتوار کو تم دونوں کا ولیمہ کروا دوں، کیا کہتے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ اپنی بہو سے پوچھ لیں۔ آج اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی جو محرمہ کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ جیسا آپ چاہیں پاپا، اس نے احترام سے جواب دیا تھا۔ تو پھر یہی اتوار ٹھیک ہے، تم پھر وردہ کو کال ملاؤ۔ وہ شاہ رخ سے مخاطب ہوئے تھے۔ وردہ؟ وہ چونک گئی تھی۔ ہاں بیٹا، تمہاری نند وردہ، میری بیٹی شاہ رخ کی بہن۔ انہوں نے جس سکون سے جواب دیا تھا، اس کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً شاہ رخ کی طرف دیکھا تھا مگر اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ جی پاپا، کرتا ہوں اسے فون۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہے اللہ، میں نے تو کیا سوچ لیا تھا؟ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اسے پریشان دے کر انہوں نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے بات چھپا لی تھی۔ میں تو آرام کروں گا اب۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ 2 دن سے وہ اسی کمرے میں رہ رہی تھی لیکن وہ دوسرے کمرے میں ہوتا تھا۔ مجھے ان سے سوری کر لینا چاہیے، انہیں منا لینا چاہیے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آج دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہے کاش اس دن بھی دروازہ لاک نہ ہوتا۔ دل میں ایک خواہش رہ گئی تھی۔ سنیں، اس نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ کہو۔ وہ سامنے کی طرف پی سی میں مصروف تھا۔ اس کی آواز پر مصروف ہی رہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بہت ساری ہمت جمع کی تھی لیکن وہ تو ٹھیک سے سن ہی نہیں رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ مصروف ہی رہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور جھٹ سے پی سی بند کر دیا۔ میری بات سن لیں، اس نے تلملا کر کہا تھا۔ سناؤ، اس نے سکون سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ایسے نہیں، کان پکڑو، پھر سوری کہو، اس نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی؟ وہ حیران ہو گئی تھی۔ ہاں، تمہارا استاد بھی رہ چکا ہوں اور استاد ایسی سزا ضرور دیتے ہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ سوری، اس نے کان پکڑ لیے تھے۔ وہ چیئر پر سے اٹھا تھا اور اس کے ہاتھ کان پر سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اگر تم میری بہن کے سوا کسی اور پر شک کرتی تو تمہارے شک کرنے میں بے حد خوش ہوتا، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا کہ تمہیں مجھ سے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ محبت میں کوئی تیسرا برداشت نہیں کیا جاتا، اور ویسے بھی عورت کی خصلت میں شامل ہے کہ وہ سوتن کے نام پر کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن خیر، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا تھا۔ حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے سنبھالے رکھتا ہے، حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے تیرا بنائے رکھتا ہے۔ میں سچ کہوں تو سچ ہے یہ، میری دھڑکنوں میں بسا ہے تو۔ میں بولنا چاہوں تو اظہار ہے یہ، میری سانسوں میں رچا ہے تو۔ میں سوچنا چاہوں تو خیال ہے یہ، میری زندگی کا سہارا ہے تو۔ حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے سنبھالے رکھتا ہے، حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے تیرا بنائے رکھتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھا وہ ناولٹ جس کا اختتام ہوا۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے فیڈ بیک کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ ناول سن رہا ہے اور کون پسند کر رہا ہے۔